अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं औराइल गिल, आप देख रहे हैं रियल टाइम न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय क्रिएटिव वर्ल्ड। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा बोलते हैं या गलत बोलते हैं या ऐसी बातें बोलते हैं जो शायद एक पाकिस्तानी होने के नाते कोई भी नहीं कहेगा। मैं बात कर रहा हूँ आदिल राजा की। आदिल राजा कौन है? आदिल राजा अपने आप को एक रिटायर्ड मेजर बताते हैं और इनकी जो सर्विसेज हैं वो तकरीबन 97 से 1997 से 2008 तक रही हैं। लेकिन मैं इनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि जी ये पिछली 3 नस्लों से, यानी कि इनके दादा भी फौज में थे जिनका नाम था मेजर कर्नल एम अकबर साहब, और इनके वालिद साहब जो कि मेजर उमर फारूक थे, और इनका नाम है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा। अब ये अपने आप को बताते हैं कि जी इन्होंने फ़ौज के अंदर सर्व किया और इन्होंने सियाचिन की जो है वो जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो आर्मी चीफ थे, उसमें भी ये थे और इन्होंने काफ़ी सारा पाकिस्तान को सर्व किया। लेकिन अब ये रिटायर हो चुके हैं और ये पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और अब ये ऐसी बातें बोलते हैं अपने यूट्यूब पे जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप इनकी बातें सुने तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इनको शायद इनकी बातों की हमायत करते होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये बिल्कुल ही ऑल फॉल और फजूल बकवास करते हैं, जिसके बाद हमारे पाकिस्तानी लोग भी भड़कते हैं। अगर हम देखें तो ये जो भी बात करें उस वो फ़ौरन से इंडियन मीडिया उसको हाईलाइट करता है और उसके ऊपर एक प्लानिंग शुरू हो जाती है, एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है और मुल्क के अंदर एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ऐसे शख्स को, जो कि अगर पाकिस्तानी है और इतना पेट्रियाटिक है, तो पाकिस्तान से भाग क्यों गया भाई? यहीं पे रहता, यहीं पे रह के चीज़ें करता, यहीं पे रह के बोलता कि मैं सच बोल रहा हूँ और मुझे कोई डर नहीं है। तो अगर ये इस तरह की चीज़ें हैं, और क्योंकि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान के कानून पे हर एक शख्स को मेरा ख्याल है कि यकीन है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का कानून है और जो आइन है वो हर एक शख्स को आज़ादी देता है अपने इज़हार ख़्याल करने का और अपनी चीज़ें बताने का। और अगर आपको लगता है आदिल राजा साहब कि आप जो चीज़ें बोलते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो आप फिर किधर हैं? आपने कभी अपनी लोकेशन सही डिस्क्लोज़ नहीं की और ना ही आप ये बताते हैं कि आप पाकिस्तान में आते हैं या नहीं आते, या मुल्क दुनिया में कहाँ पर हैं। एक जो रिसेंट इन्होंने बताया कि ये जो लंदन में है, तो ये लंदन में भी हैं, तो अगर आखिर ये कहाँ है? कभी भी खुल के कोई बात नहीं बताते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर फ़ौज के खिलाफ़ क्यों ऐसा बोलते हैं या एक ऐसी चीज़ पैदा करते हैं या ऐसी क्रिएट कर देते हैं सिचुएशन, या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर तबसरा करते हैं या अपना तज़िया देते हैं, तो हमेशा ये तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं हमारे फ़ौजियों को या आर्मी को या फिर हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस इदारे हैं उनको। अब ये सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इनको कोई फंडिंग मिलती है, या इनको क्या कोई पीछे से बैक करता है, या फिर इनको शायद पड़ोसी मुल्क की तरफ से कोई सपोर्ट है, या क्या चीज़ है जो ये बैठ के इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं। और एक जुमला ये ज़रूर बोलते हैं कि मुझे खामोश मुजाहिदीन की तरफ से जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो वो खामोश मुजाहिदीन क्यों हैं? और वो इतने खामोश हैं कि किसी को भी समझ ही नहीं आ रही। मतलब कभी ना कभी तो कुछ होगा ना। मतलब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जितने लोग हैं, एक-एक बच्चा, एक बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग तक सब पैट्रियोटिक हैं। पाकिस्तान के लिए जो है वो अपनी जान तक दे सकते हैं। तो ये इस तरह की बातें करते हैं जिसके अंदर ये ऐसी अल्फाज और ऐसे जुमले बोलते हुए नज़र आते हैं जिसमें हम एक अपनी आर्मी क्या किसी आम शख्स को बोलते हुए भी 10 दफ़ा सोचेंगे कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या मैं किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता हूँ। इससे नज़र आता है कि इनकी जो डिसिप्लिन है इनकी ज़िंदगी में वो किस तरह का है, क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक हमें भी थोड़ा बहुत कुछ पता चल जाता है और उसके मुताबिक हमें ये पता चला कि इनको आर्मी से रिटायर नहीं किया गया था, इनको आर्मी से निकाला गया था और अब भी इसको डिसऑन करती है पाकिस्तान की आर्मी जो है, आदिल राजा साहब को डिसऑन करती है और इनके बारे में जो है वो एक यही चीज़ बताई जाती है कि ये जो है वो निकाले गए थे आर्मी से। अब क्योंकि अगर आप देखें तो 10 साल की सर्विस के अंदर, 11 साल की सर्विस के अंदर रिटायर नहीं हो जाता बंदा, मतलब इतनी जल्दी रिटायर नहीं होते। यहाँ पर तो मुशर्रफ साहब को आपने देखा होगा और बहुत सारे मेजर्स को देखा होगा जो काफ़ी एज के लेटर पार्ट में जाके जो है वो रिटायर होते हैं, तकरीबन 60-65 की एज में जाके रिटायर होते हैं। तो ये साहब अभी तो 45 साल के हैं, 45 साल के हैं तो ये अभी से ही रिटायर हो गए। हालाँकि इनके माँ-बाप जो हैं, इनकी जो फैमिली है, वो पाकिस्तान के अंदर ही रहती है और ये खुद पेशावर में पैदा हुए हैं सन 1978 में और इन्होंने वहीं से एजुकेशन हासिल की और उसके बाद जो है
97 میں انہوں نے پاکستان آرمی جوائن کی. اچھا اب ان کی اگر ہم کچھ باتوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں تو انہوں نے 3 سال تک کہتے ہیں کہ جی میں نے اپلائی کیا کہ مجھے ریٹائرمنٹ چاہیے اور تیسرے سال جا کے ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی. لیکن سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر انہوں نے ریٹائرمنٹ لینی تھی تو یہ 3 سال سے کیوں اپلائی کر رہے تھے؟ یہ ریزائن بھی کر سکتے تھے. ریٹائرمنٹ انہوں نے کیوں لی؟ ریٹائرمنٹ کیا اس لیے لی کہ آپ کو پینشن ملتی رہے یا کیا چیز، کیا مطلب کیا سوچ کے کیا؟ اگر آپ اتنے پیٹریوٹک ہیں، اتنے پاکستان کے سپورٹر ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کا بھلا ہو تو آپ پاکستان میں ہی رہتے اور پاکستان میں ہی رہ کے لکھتے اس کے بارے میں. اور جس طرح سے آپ سوشل میڈیا اور دوسرے اداروں کے لیے لکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ رہ کے پاکستان میں بھی لکھتے تو آپ کو سراہا جاتا، لوگ سمجھتے آپ کی بات، آپ پالیٹکس میں آ جاتے، آپ یہاں پہ رہتے. لیکن پاکستان سے بھاگ جانا اور پھر پاکستان کے خلاف بات کرنا یہ تو بہت آسان ہے. مطلب کوئی بھی اگر ہم دیکھیں اس بات کو ایسے تو یہ تو پھر پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں. مطلب یہ تو جا کے پناہ لے کے دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو اپنے ملک سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے تو کہاں ہیں آپ کو پاکستان میں نظر آنا چاہیے. ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہمیں بہت سارے ایسے نظر آتے ہیں لوگ جو پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں، پاکستان کے سیاستدان بات کرتے ہیں، پاکستان کی آرمی پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بات کرتی ہے. لیکن آپ کدھر ہیں؟ آپ وہاں سے بیٹھ کے صرف جی ایک کمرے کے اندر، پتہ نہیں کہاں ہے وہ کمرہ، یہ بھی نہیں پتہ. لیکن آپ کا سوشل میڈیا تو بھائی صحیح چلتا ہے کیونکہ آپ اتنی وہ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو پھر شاید کہتے ہیں ہاں بھائی واقعی شاید یہ سچ کہہ رہا ہے. اب سچ اگر آپ کی باتوں میں ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ صرف ایک تکے لگاتے ہیں جو شاید کبھی صحیح لگ جاتا ہے، کبھی غلط لگ جاتا ہے. ایک پریڈکشن کر دیتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے آپ کو واقعی کوئی چھوٹی موٹی سورس سے کہیں سے پتہ چل جاتا ہو یا خبروں سے پتہ چل جاتا ہو تو آپ چیزوں کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کبھی کبھی صحیح ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو بھی پروپیگنڈا آپ بناتے ہیں، آپ یہ اپنی اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے تو آپ یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ پھر بعد میں دوسرے جو پڑوسی ملک ہے، جو انڈیا ہے، وہاں سے یہ میڈیا جو ہے وہ اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتی ہے، وہ اتنی آپ کی کیوں چیزیں دکھاتی ہیں کہ جی عادل راجہ نے بول دیا. عادل راجہ بھائی کون ہے؟ اس کو کیا پتہ ہے پاکستان کے بارے میں؟ اگر آپ نے کو پاکستان کے بارے میں اتنا پتہ ہے تو آپ کو پاکستان میں ہونا چاہیے تھا. آپ پاکستان سے باہر جا کے کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. اور چلیں اگر آپ پاکستان سے باہر یہاں سے چلے بھی گئے تو کیوں گئے اس کی وجہ چلے بتا دیں، اس کی وجہ بتا دیں کہ آپ پاکستان سے کیوں گئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا ڈر ہے، کس بات کا ڈر ہے. تو اگر آپ چیزیں کرتے ہیں اور صحیح بتاتے ہیں تو اس کی سورس بھی بتایا کریں گے، یا یہ بھی بتایا کریں کہ جی میں یہ بتا رہا ہوں تو یہ اس کی یہ سورس ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹماکا ہے، یہ اس کے ثبوت ہے. اب میں بتاتا ہوں عادل راجہ صاحب کا دنیا کا سب سے بڑا بھنڈ، یعنی کہ سب سے بڑا جھوٹ، یعنی کہ سب سے بڑی ایک ایسی سٹوری جس کو سن کرنا مطلب کوئی بھی انسان جس نے مطلب جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو لیکن اس کو اگر تھوڑی سی سمجھ ہوگی تو وہ اپنے بال نوچے گا یا ٹکر مارے گا جا کے دیوار میں اور کہے گا یہ میں نے کیا سن لیا ہے، اپنے کانوں پہ اس کو یقین نہیں ہوگا. اب یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستانی آرمی چیف مسقط گئے، عمان گئے اور وہاں پر پاکستانی سفیر نے ان کو نظر بند کر دیا، ایک جگہ میں بند کر دیا اور ان کو کسی سے بات نہیں کرنے دے رہے، پریس کانفرنس نہیں کرنے دے رہے، وہاں کے لوگوں سے بات نہیں کرنے دے رہے اور ان کو جیسے سارٹ آف ہاؤس اریسٹ کر دیا. تو مطلب ایسا کر سکتے ہو؟ مطلب آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف کے بارے میں بات کر رہے ہو، ایسا کر سکتے ہو؟ یہ آدمی کا دماغ جو ہے نا مجھے لگتا ہے اس کے اندر پڑ گئے کیڑے، اور وہ کیڑے جو ہیں ایسے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں ان کے، اور یہ زیادہ تر تو منہ سے ہی نکل رہے ہیں جو یہ بول رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک آرمی چیف پاکستان کا چھوڑ دیں، ایک نارمل سی اگر ہم بات کریں کسی بھی دنیا میں کہیں کی بھی آرمڈ فورسز کا چیف ہو، اس کو کوئی بھی عام شخص یا عام ایمبیسڈر اس کو مطلب اپنی حراست میں رکھ سکتا ہے یا اس کو بند کر سکتا ہے؟ بھائی آرمی چیف ہے، وہ مطلب ٹرینڈ سولجر ہے. آپ آرمی چیف چھوڑیں، ایک جو سپاہی ہوتا ہے نا اس کو بھی نہیں آپ پکڑ سکتے، اس کو وہ بھی آپ کے چھکے چھڑا دے گا. تو اس آدمی کے ساتھ پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پکڑنا چاہیے اور اس کو 100 دفعہ چھتر مارنا چاہیے اور کہنا چاہیے ایک ہو گیا. تو یہ والے اس کے ساتھ حال ہونی چاہیے. اور اس طرح کی باتیں اگر کر کے آپ جھوٹ بول کے آپ کو مطلب، اور ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آباد کے اندر یہ بھائی صاحب جو ہیں عادل راجہ صاحب، یہ ڈی ایچ اے میں بروکری کا بھی کام کرتے رہے ہیں، اور بروکری کو اردو میں کیا کہتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ کام بھی یہ کر چکے ہیں جس کے اندر کے اوپر کافی سارے فراڈ کی کیسز بھی ہیں اور یہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں. تو بھائی کوئی شرم کر لو، آپ کیا کر رہے ہو؟ مطلب پاکستان سے بھاگ گئے ہو، یہاں سے بھگوڑے ہو آپ یہاں سے پاکستان کے، اور پاکستان کے آرمی چیف کے لیے اس طرح سی بات کر رہے ہو، اتنے جھوٹ. میں تو یہ سوچا جو ان کو سنتے ہیں
مطلب ان کے اتنے فالوورز کیسے بن گئے, مطلب اتنے پیسے یہ کماتے ہیں, میرا ایک رپورٹ کے مطابق یہ شاید $25,000 تک کماتے ہیں. تو یہ کیسے کماتے ہیں, کون لوگ دیکھتے ہیں جو ان یہ باتیں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ خود ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, اور جتنے لوگ ان کو دیکھ کے سن لیتے ہیں مجھے لگتا ہے ان کا اس سے بھی زیادہ دماغ اپنا جا کے بھائی جاؤ سائیکیٹرک کے پاس جاؤ, چیک کرواؤ اپنا صحیح بھی ہے حساب کتاب یا نہیں, کیا چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. تو ایک شخص بیٹھا ہوا لندن میں, یو کے میں, کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, وہاں وہ آپ بول دے گا کہ جی آرمی چیف کو نظر بند کر دیا. تو ایسا ممکن بھی ہے؟ آرمی چیف ہے وہ, مذاق بات نہیں ہے, مطلب کہ اکیلا گیا تھا وہ ہے جو اس کو پکڑ کے جو ہے پاکستانی سفیر نے بند کر دیا. تو یہ کیا جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح کی خبریں بنا دیتے ہیں. مطلب خبر چلو مان لیا بھائی, لوگ جو سوشل میڈیا پہ لوگ چھوٹی سی چیز کو بڑا بڑا کر کے بتاتے ہیں, لیکن ایسی تو چیز بتاؤ جو تھوڑی سی ہضم ہو جائے. مطلب ہضم تو کیا, یہ مطلب بندہ دیکھ کے سوچے گا کہ میں بس ٹھیک ہے یہ آج آخری دن ہے, اپنے بال کھینچ لوں میں اور مر جاؤں تو بہتر ہے. یہ چیز دیکھنے سے بہتر تھا کہ میں اوپر چلا جاتا. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. تو عادل راجہ صاحب کا دماغ خراب ہے, اور یہ جس طرح کے پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں پاکستان کی آرمی کو بدنام کرنے کی, اور دنیا بھر میں یہ ان کی ویڈیوز جاتی ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں, تو بھائی تھوڑی سی شرم کر لو, تھوڑی سی حیا کر لو. مطلب اس طرح کی چیزیں آپ دیکھ کے اس پہ یقین بھی کرتے ہو. یہ صرف اور صرف جو ہے کہ باہر کی فنڈنگ پہ چل رہی ہے. یہ پاکستان سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں ہے. پتہ نہیں کہ کس طرح سے ان کو رکھ لیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایگو ہے ان کے اندر, یا ان کے اپنا بدلہ لینے کی, یا ان کو جب آرمی سے نکالا گیا ہوگا تو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے کہ جی میں بدلہ لوں گا اور یہ کروں گا. تو یہ وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس میں بھی بھائی کوئی ڈھنگ کی چیز تو بتاؤ. مطلب یہ اگر خاموش مجاہدین ہے تو ایک کام کرو, اس کو خاموش کیا, اس کا گلا ہی دبا دو, واقعی خاموش ہو جائے اگر وہ آپ کو ایسی چیزیں دے رہا ہے. اگر ہسٹری پاسٹ میں ہم جائیں تو آرمی چیف ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے جو کہ مشرف صاحب ہیں, ان جہاز میں تھے, اور ان کا جو ہے وہ کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک ہمارے پولیٹیشین جو نواز شریف صاحب ہیں یا جو اس وقت حکومت کے لوگ تھے, وہ آرمی چیف کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے تھے, تو ان کے ساتھ کیا ہوا اور تختہ ہی پلٹ دیا گیا. تو آرمی چیف ہے وہ, مطلب مذاق تھوڑی ہے. آپ کچھ بھی اٹھ کے بول دو گے اور لوگ سن لیں گے. جی مجھے لگتا ہے یہ صرف ویوز بنانے کے چکر میں, اپنے جو ہے پیسے بنانے کے چکر میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو جتنے لوگ بھائی سن رہے ہیں ان کو خدا کا خوف کرو, اس طرح کی باتیں نہ سنو. آپ بہتر ہے آپ کے لیے بھی, اور آپ کی زندگی کے لیے بھی, اور آپ کے دماغ کے لیے بھی. ورنہ آپ کے دماغ میں بھی وہی بھر جائے گا جو گائے کرتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان کے دماغ میں بھی یہی بھرا ہوا ہے, اور جتنے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کے دماغ میں بھی وہی بھرا ہوا ہے. تو آپ اپنی سورسز سے ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ بھائی وہ جو خاموش مجاہدین ہیں وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں. اب آپ جو ہے باتیں تو کر دیتے ہیں بیٹھ کے, اب کچھ اب ایسے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بیٹھ کے پریڈکٹ کر دیتے ہیں, اور وہ ہاتھ دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی پریڈکٹ کر دیتے ہیں, لیکن ان کی باتیں ساری سچ تو ہوتی نہیں. تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی خاموش مجاہدین آپ کو سورسز ہیں آپ کی اور وہ آپ کو بتاتی ہیں, تو آپ پھر کھل کے بتائیں جی کہ ہمیں یہاں سے پتہ چلا, مجھے یہاں سے پتہ چلا اور یہ چیز پتہ چلی. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھارتی میڈیا ہے اس میں کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ, یا آپ شہرت پانا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس طرح کی باتیں کروں اور زیادہ ہٹ ہو جاؤں اور یوٹیوب سے پیسے کماتا رہوں, تاکہ جہاں بھی میں رہ رہا ہوں, جس بھی ملک میں رہ رہا ہوں, وہاں کے میرے خرچے اٹھائے جائیں, تو یہ خرچے جو ہیں وہ پورے ہو سکیں. تو یہ ریزن کیا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ یہ سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ جتنا آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, کچھ لوگوں کو تو بالکل سمجھ نہیں آتی, اور بہت سارے لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ یہ بکواس ہے. لیکن چند لوگ شاید ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کو ڈسپلن کی وجہ سے آرمی سے نکالا گیا تھا. تو اس کی بھی وضاحت کبھی آپ کسی ویڈیو میں کیجیے گا, اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو میں نے باتیں بتائیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے لوگ عادل راجہ صاحب کو دیکھتے ہیں وہ تو یا خود پاکستان سے محبت نہیں کرتے یا وہ خود پاکستانی نہیں ہیں, کیونکہ جتنے لوگ پاکستانی ہیں وہ سارے پیٹریوٹک ہیں, اپنی آرمڈ فورسز, اپنی فوج سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی وہ اپنی سمجھ لیں گھر والوں سے, اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اسی کے ساتھ میں رائل گل, خدا حافظ.